अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीना शिगरी। आज की सबसे बड़ी खबर, आज कौमी असम्बली के इजलास में BNP मिंगल के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मिंगल साहब ने बलूचिस्तान की मखदूश अमन की सूरत हाल के बायस हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि जिस असम्बली में हमारी आवाज को ना सुना जाए तो उस असम्बली में बैठने का कोई नहीं। मुझे रियासत, सदर और वजीर आजम पर एतमाद नहीं। जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का? आईने बेचता हूं मैं इन अंधों के शहर में। नाज़रीन, इस्तीफे के ऐलान के बाद सरदार अख्तर मिंगल की हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने मिंगल साहब को मशवरा दिया कि आप इस्तीफा ना दें, आपकी वजीर आजम से मुलाकात करवा देते हैं। आज दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में 8 के करीब बिल्स पेश किए गए। जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर कौमी असम्बली जनाब नूर आलम खान साहब ने 3 आईनी तरमीमी बिलों समेत मजमूई तौर पर 5 के करीब बिल्स पेश किए और मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानिया चौधरी साहब ने भी अदालत उज़्मा के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल पेश करना चाहा। ताहम वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने बिल मौखर करने की तजवीज दी, जिस पर स्पीकर ने फिलहाल ये बिल मौखर कर दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी भरपूर इसकी मजम्मत की, शदीद एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने भी बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि ये बिल प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश नहीं हो सकता और ना इसकी इजाजत दी जा सकती है। इस बिल के बारे में ये अर्ज करूंगा कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये एज ए प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाजत दी जा सकती है। ये सिर्फ मनी बिल नहीं है जो गवर्नमेंट लेके आएगी। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सवाबदीद है टू द एक्सटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। दूसरी जानिब वजारत खजाना के जराए ये दावा कर रहे हैं कि IMF ने नए प्रोग्राम के लिए 3 शराइत आयद की है, जिसके तहत सूबाई हुकूमतें यकतरफा इकदामात नहीं कर सकती। IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के इकदाम पर एतराज करते हुए सब्सिडी की फराहमी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा किया है। नई शराइत के मुताबिक 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतें में कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएंगी जो कर्ज प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ होंगी। सूबे किसी भी ऐसे इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। सूबाई हुकूमतों को सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत करने हैं। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा ने रद्दमल देते हुए कहा कि IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं की। मीडिया को मुल्की मामलात से मुताल्लिक असराइयों से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज राइट साइजिंग कमेटी, जो गवर्नमेंट की हाई पावर्ड राइट साइजिंग कमेटी है, उसके एक अहम रुकन जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। कमेटी की रुकनियत से वो मुस्ताफी हो गए और उन्होंने अहम इंकशाफात किए। उनका कहना था कि हुकूमत अखराजात कम करने में संजीदा नहीं, सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। एक इदारे के सरबराह ने माना कि 15 साल से हमारी कोई कारकर्दगी नहीं, मगर इदारे को बंद ना किया जाए। मुल्क की माशी सूरत हाल वो कहते हैं कि डेड एंड पर पहुंच चुकी है। IMF और दीगर इदारे हमें कर्ज देने को तैयार नहीं। डॉक्टर बंगाली से आज हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि अगर सूरत हाल इतनी ही गंभीर है तो वजीर आजम इतने पुरुम्मीद कैसे हैं, क्योंकि आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास में कहा कि महंगाई की शरह 3 कम तरीन सतह और सिंगल डिजिट पर आ गई है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि वक्त पर ये कंडीशंस पूरी भी हो जाएंगी। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। मगर हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ। नाज़रीन, क्रिकेट वो खेल जो दहाइयों से पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते आया है, मगर लगभग 2 साल से इस खेल पर भी नाकामी के ऐसे साए मंडला रहे हैं कि तारीखी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी हम अमेरिका जैसी कमजोर टीम से हार कर ग्रुप स्टेज पर ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में हम गुज़िश्ता 10 मैचेस में से एक भी नहीं जीत सके और खेली गई तीनों सीरीज में व्हाइट वॉश हुए हैं। अब यहां पर सवाल तो बनता है कि आखिर ये किसका विजन है? वजीर आजम साहब, ये कैसा विजन है कि क्रिकेट की बागडोर आपने वजारत दाखिला जैसी मसरूफ जो वजारत है उसके वजीर को आपने वो सौंप रखी है। बेक वक्त 2 वजारतें और चेयरमैन PCB का ओहदा संभाले
محسن نقوی صاحب پے در پے شکست کے بعد سرجری کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیم پاکستان ہوم گراؤنڈ پر تاریخ میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش ہو جاتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ نقوی صاحب سے بہرحال کوئی پوچھنے کی جسارت نہیں رکھ سکتا. وزیر اعظم کے مشیر جناب رانا ثناءاللہ صاحب محسن نقوی صاحب سے متعلق کچھ روز قبل کچھ کہہ رہے تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور ناظرین، اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے پیک پہ ہے. اکنامکلی جس قسم کے ورس حالات دیکھے جا رہے اور جس پہ بار بار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ ریاست بچانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ سیاست گوائی اور پھر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور ہم نے سیاسی سرمایہ جو ہے وہ پورا لٹا دیا ہے. لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں، ایسے میں ڈائیلاگ پہ زور فواد چودھری صاحب بڑے کنسسٹنٹلی اور ایک بڑی پرسسٹنس کے ساتھ وہ ہمیں اس مذاکرات اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ پہ زور دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ضرور ہوں اور ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی بات کی جائے. ایسے حالات میں جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں اور یہ جو رابطے کی سیاست ہے یہ کس طرف اشارہ دے رہی ہے؟ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیا کوئی اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ اس پر گفتگو ہوگی. اور بڑے دیگر معاملات ہیں جس میں آج کی جو بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ بھی تھا، اس پر بھی گفتگو ہوگی. فواد چودھری صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر. سر السلام علیکم، بہت شکریہ چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فواد صاحب، سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب کا آج استعفیٰ آیا اور جس قسم کے حالات ہیں، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ایسے میں بلوچستان کے سینئر ترین سیاستدان وہ ریاست پر عدم اعتماد کر گئے. آج استعفیٰ انہوں نے دے دیا. آپ کو حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ فیڈریشن کے لیے بڑا دھچکا ہے، اور بلوچستان اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا تلخ بیان آیا ہے. اور پاکستان میں دیکھیں نا، بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد میں، لاہور، کراچی اور کنٹونمنٹس میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بالکل ستے خیرے ہیں. لیکن دیکھیں نا، آپ کے سامنے بلوچستان میں جس طرح سے ہوا، 50 جگہوں پہ تو اگلوں نے ناکے لگا کے چن کے لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا، اور ریاست کہیں نہیں تھی. خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے جس طرح سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، 84 لوگ جو ہیں وہ صرف ایک مہینے میں جو ہیں وہ ہمارے سیولینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں سپاہیوں کی تو روز ہی خبر آ رہی ہے شہادتوں کی، اور ریاست کی رٹ جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ صرف ایک نقطے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے مائنس عمران خان کا فوبیا. یہ فوبیا کہ عمران خان کے بغیر ہم نے سیاست چلانی ہے پاکستان کی، جبکہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کو عوام کی مرضی اور منشا کے برخلاف چلانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ساری ڈیفینیشن ہے، جو سارا آپ سمجھیے کہ بنیاد ہے، وہ اس نقطے سے پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ہی جو تجربہ ہے اس کو بار بار کرنا اور یہ امید رکھنا کہ رزلٹ مختلف آئے گا، اسے اسٹوپیڈیٹی کہتے ہیں. ایبسولوٹلی مکانہ بات ہے. بٹ فواد صاحب، اینڈ لائک آئی مینشن ان دی انٹرو ایز ویل، آپ بہت اسٹریس دیتے آئے گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے حوالے سے. ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے، رادر دین کلیئرٹی کنفیوژن ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے. کنفرمیشن آتی ہے کہ اچکزئی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، پھر عمران خان صاحب کے اینڈ سے یہ بات آتی ہے کہ جی وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ایک ریئل پاور بروکر سمجھتے ہیں تو وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کو کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آتا دکھائی دے رہا ہے اس میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے اور پی ٹی آئی عمران خان نے دونوں نے جو ہے نا وہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک بفر کریٹ کیے ہیں اپنے آگے. نواز شریف صاحب نے 2 وزیروں کو لگایا ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کی اپوزیشن کریں، اور رانا ثناءاللہ صاحب کو لگایا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اسی طرح سے خان صاحب خود مذاکرات کے خلاف یا بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے، اور محمود اچکزئی صاحب کو کہا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، بری نہیں ہے، تاکہ اگر کامیابی بھی ہو تو آپ کلیم کر سکیں اور ناکامی بھی ہو تو آپ کلیم کر سکیں. مکس سگنلنگ ایک ڈیلیبریٹلی رکھا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ. ہمارا مقصد تو ہے نا کہ آگے بڑھنا چاہیے. میرے خیال آگے تو بڑھے ہیں. جو میری کچھ بات چیت ہوئی، میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 2 مہینے سے بات چیت چل رہی ہے محمود اچکزئی صاحب کی اور رانا ثناءاللہ کی. 2 مہینے سے 2 مہینے سے. اور بعد میں اب اس کو
انہوں نے ریلیز کیا ہے, میڈیا کو لیک کیا ہے یہ چیز, یعنی ایکنالج کیا ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سٹیپ تو آگے بڑھے ہوں گے. دیکھیں علینا, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں نا. ایک طریقہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یہ تصور کرے کہ ہم بنگلہ دیش کی طرح لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, قبضے کر لیں گے اور ہم الیکشن اقتدار میں آ جائیں گے, حکومت ہم چھین لیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں گے. پہلے طریقے میں بہت پرابلمز ہیں, بہت خطرات ہیں. پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. بنگلہ دیش کی 97% آبادی ایک ہی سیکٹ کی ہے, ایک ہی مذہب کی ہے, ایک ہی زبان بولتی ہے. پاکستان میں بڑا فیکشنلزم ہے. یہاں پہ 2 پروونسز کی سچویشن تو بالکل آپ کے سامنے ہے. اور پھر پنجاب میں جو اس وقت نواز شریف صاحب کا بیٹھنا ہے, پولیٹیکلی نون لیگ کا جو بیٹھ جانا ہے, وہ اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ یہ پھر ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ فلورش کریں. اس وقت اگر آپ آج الیکشن کروائیں گے اور تھوڑا سا یہ ہو کہ الیکشن نیوٹرل ہوگا تو نواز شریف صاحب تو اپنا الیکشن 70,000 ووٹ سے ہاریں گے, اور اس لیے بڑا مشکل ہے ان کی ٹکٹ کوئی لے. سو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو میری نظر میں نون لیگ کو تھوڑا سہارا دینا چاہیے اور بالکل اس کو ایلیمینیٹ ہونے سے بچانا چاہیے, اور نون لیگ کو پی ٹی آئی کو سہارا دینا چاہیے اور بالکل سکویز نہیں کرنا چاہیے. گو ان کی خواہشیں اس سے مختلف ہیں. بٹ فواد صاحب, حکومت جو ہے وہ کیا آفر کر سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ عمران خان تو الیکشن چاہتے ہیں. عمران خان کو تو کچھ نہیں چاہیے فرینکلی. عمران خان تو چاہتے ہیں آئین کو بحال کریں اور جو آئین کے مطابق معاملہ ہے اس کو آگے چلائیں. حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ یہ ہے کہ اس نتیجے میں عمران خان بھاری میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتتے ہیں, عوام تو ان کے ساتھ ہے, اور وہ جب جیتیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ وہ کریں جو 2 سال ہم نے ان کے ساتھ کیا. سو ایک سپیس چاہیے انہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اٹس پاور ورسز پاپولیرٹی, اور دونوں ہی بڑی لیتھل چیزیں ہیں. پاپولیرٹی بھی بڑی لیتھل چیز ہے, پاور بھی بڑی لیتھل چیز ہے, اور خالی پاور سے آپ گورن نہیں کر سکتے. 2 سالوں میں ثابت ہو گیا, اور خالی پاپولیرٹی سے بھی آپ اقتدار نہیں لے سکتے. So now the problem, people like me, the issue is that اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اور اس سے اور زیادہ دبایا گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے وائلنس کی طرف جانے کا, اور اس سے بچنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. اور اس وقت جو عمران خان اور نواز شریف ہیں وہ ہی پاکستان کو وائلنس میں جانے سے بچا سکتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کی نوڈ بھی حاصل ہے, یہ جو مذاکرات کے اور جو یہ رابطے ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سوچیں ہوں. ایک سوچ ہو کہ نہیں ہم دباتے رہیں گے, اور دوسری سوچ ہو کہ نہیں ہم جو ہے وہ اس کو ذرا انکریج کرتے ہیں. سو ایسے ہی چلتی ہیں چیزیں. تو لیکن ابھی تک جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں تو دبانے والی سوچ ہی زیادہ ڈومیننٹ نہیں نظر آ رہی. جب یہ جلسہ ہوا تھا کینسل, اور وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست درخواست کے اوپر ہی کینسل ہوا 22 اگست کا, اور انہوں نے جب ریکویسٹ کی اور پھر خان صاحب نے ایکسیڈ کی تو مجھے لگا کہ شاید اس کے اوپر بلڈ کیا جا سکے, لیکن اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ پھر خراب ہوئیں. اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرابلم ہے, ایک تو ٹرسٹ کی تو بہت کمی ہے ظاہر ہے کہ دونوں طرف, اس لیے آپ کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو اور جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کیا نہیں کر لیا 2 سال. آپ نے عمران خان کو سال جیل رکھ لیا, ان کو فرق نہیں پڑا. آپ نے پارٹی ختم کرنے کے لیے کیا نہیں کر لیا, وہ نہیں ہوا. اب کل 2-4 دن پہلے ایک محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال اور اگر عمران خان جیل میں رہ گئے نا تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. مطلب یہ کیا آپ کا وہ پھر آئنسٹائن والی بات ہی ہے نا. اگر آپ نے 2 سال میں نہیں کر سکے, اگلے 2 سال میں آپ کدھر جائیں گے؟ ناؤ ایک ہی متھ ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی اب ٹوٹل بیٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جتنا مرضی دبا لو انہوں نے کون سا نکلنا ہے. اٹس اے ویری ڈینجرس تھنکنگ. آپ بہت دبا لیں اور 99% لوگ نہیں نکلیں, لیکن اگر 1% نکل آئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں نا 47 میں یا اس سے بعد میں جب بھی لوگ نکلے ہیں اس کا بہت نقصان ہوا ہے. کوئی بھی حکومت, کوئی بھی لیڈر جو ہے اس کو معاملات ادھر جانے سے پہلے سیٹل کرنے ہیں. ایبسولوٹلی. بٹ فواد صاحب, لائک یو سیڈ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے, اور ان کے لیے ریڈ لائن اگین 9 مئی کے واقعات ہیں.
کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کوئی کیا ہے کتنی باتوں پہ صلح ہو جاتی ہے, 9 مئی پہ بھی صلح ہو جائے گی. دیکھیں نا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے صلح کے کوئی قریب معاملہ کہیں نہ کہیں آ دیکھو نا, گیا ہے, اگر 22 اگست کے بھی اگر وہ ان کو یہ تو چونکہ دیکھیں نا میڈیا پہ 9 مئی ہوتا ہے, لیکن عوام کے لیے تو 8 فروری یا 9 مئی کا سانحہ بھی تو بہت بڑا سانحہ ہے نا. جس طریقے سے ووٹ تبدیل ہوا ہے وہ بھی تو 9 مئی جتنا ہی بڑا سانحہ ہے. تو اب آپ دیکھیں نا, اس کے اوپر بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک واقعے کے اوپر تو بہت زیادہ ایمفیسس کریں, دوسرے واقعے کو ہم کہیں کہ اس کو معمولی جان کے آپ چھوڑ دیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ووٹ فراڈ ہوا ہے پاکستان میں, وہ تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے سیدھی, اور اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. لہٰذا اس کو تو آپ کو بات کر کے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا, اور یہی پاکستان کے حق میں. فواد صاحب وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں فواد چودھری صاحب. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے, اور رنگ حسن صاحب گزشتہ روز میرے پروگرام میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ گارنٹر اسٹیبلشمنٹ ہے. رؤف حسن صاحب تو 7 دن میں ہی ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں, کہا تو تھا انہوں نے پچھلی دفعہ کہ آپ جلسہ 8 کو کر لیں تو ہم کرنے دیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ول بی ایبل ٹو, اگر میں تو فرینکلی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو اوپینین دے رہا ہوں تو انہیں جلسہ کرنے دیں, کیا پرابلم ہے؟ 2 جلسے کر لیں, 3 کر لیں, 4 کر لیں, کیا فرق پڑے گا؟ پرابلم تو جلسوں کا نہیں ہے, پرابلم تو پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا, عوامی مقبولیت کے اوپر تو پی ٹی آئی کے کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس میں تو آپ ابھی باہر نکلے, آپ کو عمران خان کا مخالف ہی کوئی نہیں ملتا. اتنا بڑا کنسنسس تو کسی لیڈر پہ پوسٹ انڈیپینڈنس شاید ہوا ہی نہیں جتنا عمران خان کے اوپر ہے. اور آپ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ جلسہ کر بھی لیا تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہوگا. آپ کو ابھی بھی کوئی اس پارٹی میں لیڈر نہیں نظر آ رہا اس وقت موجودہ باہر؟ اس وقت لیڈر میں تو ان کو خود بھی پتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. وہ تو عمران خان کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو نہیں ہوتے. لیکن ایشو دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, پرابلم پی ٹی آئی کا پرابلم کیا ہے کہ ان کی لیک آف پالیٹکس ہے, لیک آف پاپولیرٹی نہیں ہے. اب لیک آف پالیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ لیک آف پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ میل نہیں کھا رہی. پارلیمنٹری آپ بے نظیر بھٹو شہید آپ یاد کریں, 16 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو الٹا کر دیا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے. اتنی بڑی پارلیمانی پارٹیز ہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی امپیکٹ نہیں ہے. یہ تو حکومت مہربانی کر رہی ہے کہ بار بار کبھی جا کے جوڈیشری کو جو ہے وہ چھیڑ لیتے ہیں, اس سے چیلنج آ جاتا ہے. معیشت نہیں سنبھل رہی, اس سے چیلنج آ جاتا ہے. اگر آپ پولیٹیکل چیلنج دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کون سا پولیٹیکل چیلنج کریٹ کیا گورنمنٹ کے لیے؟ اور آپ سمجھتے کہ یہ لیک آف پالیٹکس لائک یو سیڈ تجربہ نہیں ہے؟ آف کورس. آپ دیکھیے نا, کل فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں, سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ود امپیونٹی, کوئی کسی کو پرابلم ہی نہیں ہے. جائیں جی ویگو ڈالے گئے, بندہ اٹھا لیے, اور اتنی بڑی پارٹی اس پہ ریئیکٹ نہیں کر پاتی. بھائی آج آپ کل شیخ امتیاز صدر ہیں لاہور کے, سوائے ان کی فیملی کے ایک پارٹی کا بندہ ساتھ نہیں گیا. کیسز جو لگتے ہیں آپ کے مسنگ پرسنز کے, پارٹیز کے, یا تو وہ لگ ہی نہیں پا رہے, اور اگر لگ رہے ہیں تو اکیلے بیچارہ ایک وکیل اور بندہ چلا جاتا ہے, بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں نا, اگر لوگوں کو ڈر کب ہوگا پتہ ہوگا کہ یہ بندہ کوئی اٹھائیں گے تو پوری پارٹی جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح پڑ جائے گی. پھر جا کے اگلوں کو خوف ہوگا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو پرابلم یہ ہے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ 9 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے ہیں, الائنس ہی نہیں بنا پائے. بھئی چلیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے چلیں, آپ کے کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اور آپ اتنے کین نہیں ہیں ان کے لیے, پھر جماعت اسلامی سے تو کر لیں. لیکن مولانا صاحب تو سائملٹینیسلی صدر صاحب بھی ان سے جا کے مل رہے ہیں, وزیر اعظم بھی ان سے جا کے مل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کی طرف اور تحریک انصاف کی طرف کوئی ایک الائنس بننے کی طرف مولانا صاحب آ سکیں گے؟ آئی تھنک گیو مولانا دا کریڈٹ نا, کہ 8 سیٹوں کے ساتھ مولانا کی کتنی بڑی ریلیونس ہے کہ ان کے گھر کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان کا تعاون اور چاہیے. آپ 94 سیٹوں کے ساتھ آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. آپ کو پبلک اکاؤنٹ, اب مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ اب جھگڑا دیکھیں. بھئی وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ 4 لوگوں کے نام دے دیں, نہیں ہم نے 1 دینا ہے.
بھیا اگر آپ نہیں بنا پا رہے تو آپ پھر مولانا کو دے دیں. میری اٹس بیونڈ مائی کمپریہینشن جس قسم کی پالیٹکس پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے. عمران خان جیل میں ہے, 13 مہینے ہو گئے ہیں. 3/4 پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور عمران خان جیل میں ہے, اور لگ رہا ہے کہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. سو یہ دیکھیں, اٹس ناٹ مطلب میرے تو ساری لیڈرشپ بھائیوں کی طرح ہے. آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ. اور فواد صاحب, جو لیڈرشپ کرائسس نظر آتا ہے بالخصوص پنجاب میں, جو کہ بیٹل گراؤنڈ ہے, اس میں وہ اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے نیچرلی آپ کچھ عرصہ قبل, اور ہم نے جس طرح سے یہ خبر بریک بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے تھے جیل میں, کوئی دوبارہ آپ کو کوئی ایسا پیغام آیا ہے کہ آپ سے ملنا, یا آپ کو پیغام بھجوایا ہوگا؟ پیغام تھا کہ جی کرٹیسزم نہ کرو. میں نہیں کر رہا, کرٹیسزم تو نہیں کر رہا, لیکن میں نہیں کر رہا. اس میں ایشو سمپل یہ ہے کہ کرٹیسزم کی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں بھی میری اپنی نظر میں آپ کی پالیٹکس میں سب سے جو کی رول ہے وہ آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز کا ہے. آپ کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. صدر خیبر پختونخوا کے بغیر بن گیا, خیبر پختونخوا اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں. چیئرمین سینٹ ان کے بغیر بن گیا, خیبر پختونخوا اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں. سیٹیں ایک ایک کر کے الیکشن کمیشن آپ کی چھین رہا ہے, پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیسز نہیں لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے پی سینٹ 8 مہینے سے کے پی کے بغیر چل رہی ہے, وہاں سے لاز پاس ہو رہے ہیں, کے پی اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں. سو یو سی, یہ نہیں ہے کہ آپ روز لوگوں کو بلوا لیں, اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ پولیس سے کٹ پڑوائیں. 5-6 وکیل ہوتے ہیں, ان کی بیلیں ہو جاتی ہیں, باقی بیچارے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. The issue is آپ کو امپیکٹ کریٹ کرنا ہے اپنے پروٹیسٹ کا. That is not there. اور that is not there, اور موجودہ لیڈرشپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے بھی نہیں اتنی کیپیبلٹی کہ وہ امپیکٹ کریٹ. ابھی تک تو وہ نہیں کر پائے. My all prayers are for them. میں سمجھتا ہوں وہ کچھ کریں. اور آپ مشورہ دیتے ہیں, ایڈوائس دے رہے ہیں کسی کو؟ جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے تو میرا رابطہ ہے, بٹ جو 4-5 لوگ ابھی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو حاضر والوں سے ایڈوائس نہیں لیتے, تو ہم سے فواد صاحب, چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق اور جو اتنی چمگوئیاں ہو رہی ہیں, جو اتنی موومنٹس نظر آ رہی ہیں, اسپیکولیشنز جو ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ہی کہا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر سب کی عمر بڑھائی جائے تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب کہتے ہیں سوری کہ اس پر بات ہی نہیں ہونی چاہیے, غیر ضروری اور غیر مناسب ہے کہ اگر اس پہ بات ہو. آپ کو کیا لگتا ہے, ایکسٹینشن آف چیف جسٹس صاحب از آن دا ٹیبل اور ناٹ؟ آئی تھنک اعظم کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اعظم تو بیچارہ آ کے باتیں کر دیتا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر, آئی وڈ سے کہ ابھی تک دیکھیں نا, اعظم نذیر طاہر میرا تو خیر بھائیوں کی طرح ہے, اینڈ آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار ہم پرسنلی, بٹ فیکٹ از کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا. حالانکہ اگر آج وکیلوں کا پروٹیسٹ نہیں ہے اور حکومت آج وکیلوں کی طرف سے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے, اتنے بڑے ظلم کر کے بھی جوڈیشری پہ, تو اعظم نذیر طاہر اور احسن بھون 2 لوگ ہیں جن کی وجہ سے لائرز جو ہیں وہ نہیں انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا, بیکاز دے آر ریئلی پاپولر ان لائرز, اور انہوں نے سارا جو ہے وہ مینیج کیا ہے, بٹ ان کی کوئی سنتا کوئی نہیں. اور یہ بھی جو فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے, دیکھیں نا بڑا سمپل ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے, نہیں ہو رہا. عرفان صدیقی صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ اگلے چیف جسٹس منصور شاہ صاحب ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت ابھی بھی 10 اکتوبر تک پوری کوشش کرے گی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی, یا پھر نمبر 4 یا نمبر 5 کو چیف جسٹس بنانے کی. یعنی منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کی ایک بھرپور ایفرٹ اس وقت جاری ہے, اور ورنہ کوئی تک نہیں نہ بنتی. مجھے آپ بتائیں نا کتنی ڈیلیٹ, جب آپ کی پریویس ایک پریکٹس تھی کہ 3 مہینے پہلے آپ نے, اور نہیں پھر دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں نا علی نا, کہ جو ایم این ایز کو اس طرح سے اریسٹ کر کے ٹارچر کرنا, ان کو ایم این ایز کو مسنگ پرسن بنانے کی کیا تک بنتی ہے؟ لاجک نہیں ہے نا. ویسے تو حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے, حاجی امتیاز کو اٹھا لیا, لالی صاحب کو اٹھا لیا, یہ ہمارے گجرات والے اپنے جو ہمارے ایم این اے صاحب تھے ان کو اٹھا لیا, 4-5, پھر جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ 3 سیٹیں دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کمیشن کو, اور پھر ایک چوتھا کل ایم کیو ایم کا ایک سینٹ جو ایم این اے تھا اس کو اوتھ دلایا گیا. یعنی 4 سیٹیں انہوں نے اب لے لی ہیں, اور یہ ہو گئی ہیں تقریباً اب 14-16, تو صرف 10 رہ گئے ہیں.
اور اگر یہ مولانا کا ون اوور کر لیتے ہیں تو پھر یہ 2 رہ جائیں گے، اور 2 تو پھر مینیج ہو ہی جاتے ہیں. اور سینٹ میں البتہ پرابلم ہے 6-8 کا، بٹ میرا خیال میں منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کی ایک سیریس کوشش ضرور ہوگی. سیریس کوشش ضرور ہوگی. اور یہ جو ججز کے نمبر بڑھانے کی طرف جو آ رہے ہیں، یہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے تو امکانہ بات ہے نا، دیکھو نا 80% کیس تو پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہے. آپ وہاں پہ پھر کانٹریکٹ پہ ججز لگائیں نا. پہلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری ایفرٹ اس حکومت کی میلا فائڈی ہے. کوئی ایک ایفرٹ بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ بونا فائڈی ایفرٹ ہے اور آپ کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کو کیسز کی فکر تھی تو 2/3 کیسز جو پینڈنسی ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں آپ نے وہاں نہیں لگائے. ہائی کورٹ کے تقریباً اس وقت آئی ووڈ سے 35% ججز جو ہیں وہ خالی ہیں، وہ آپ نے فل نہیں کیا. آپ سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں. سو یہ میلا فائڈی ایفرٹ ہے، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پیکنگ کر دی جائے کورٹ کی. لیکن دیکھیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی اصل چیز. تو یہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ ان کے کیس ان کی مرضی کے بینچز کے سامنے لگیں. بٹ دا پرابلم ہے کہ بینچ تو بنانے ہیں چیف جسٹس نے اور سینئر موسٹ 2 ججز نے، وہ آپ کی سننے والے نہیں ہیں. تو آپ 50 بنا دیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رائٹ. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر. اس وقت آئی ایم ویری آنرڈ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب آن دا شو. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز اسی بات سے، وی وڈ وانٹ آور آڈینس ٹو آلسو نو واٹ ایگزیکٹلی کازڈ یو ٹو ریزائن. گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی، نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی، وہ سپرسیڈ ہو گئی. ایک اور کمیٹی بنائی، کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، وہ بھی سپرسیڈ ہو گئی. تیسری کمیٹی بنائی، ہائی پاورڈ کمیٹی آن رائٹ سائزنگ، جو موجودہ کمیٹی ہے. اور میں تینوں کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، اور تینوں کمیٹی میں ہم نے کام کیا ہے. اور میرا مقصد اس کو جوائن کرنے کا یہ تھا، کیونکہ میں پچھلے 10-12 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو معیشت کے بحران کا جو حل کی ابتدا ہے، وہ 2 خسارے مینیج کرنے ہیں: ریونیو ایکسپینڈیچر اور فارن ٹریڈ ایکسپینڈیچر ڈیفیسٹ. ہم اپنی ریونیو، ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 200-225 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $200 سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. یہ خسارہ پچھلے 20-25-30 سال سے چل رہا ہے، اور ہم یہ خسارہ پورا کرتے قرضہ لے کے. اب ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا حل یہی ہے کہ ہم اس اخراجات کو کم کریں. لیکن اسی لیے میں نے جوائن کیا تھا. لیکن جب یہ کمیٹی نے، بڑی ڈسکشن بھی ہوئی، ہر چیز ہوئی، 53 نان کمرشل آرگنائزیشنز کو ایویلویٹ کیا، اور فائنلی ڈیسیشن انہوں نے یہ لیا کہ جی 52 کو ریٹین کرنا، 1 بند کریں گے. تو اتنے ہفتے کے روزانہ میٹنگ کے بعد بیٹھ کے اب ایک ہی ادارہ بند کرنا ہے آپ کو 53 میں سے، پھر تو ظاہر ہے مجھے تھا کہ کوئی سیریسنیس نہیں ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کہاں چلے گا، اور ملک کی جو اکانومی ہے وہ مشکل میں ہے، مشکل میں مزید مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے نشاندہی بھی کی ہے کہ ایک فورس ہے جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے نہیں دے رہی. آبسٹیکلز کہاں سے آپ کے خیال میں کریٹ ہو رہے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ سٹیپس، یہ جو آپ لوگ جس کی نشاندہی کر رہے تھے، یہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو؟ جی، انہوں نے پروسیس ہی میرے خیال میں غلط اختیار کیا. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اعلان کر دیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد، 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 سبجیکٹس ایسے تھے جو صوبوں کو چلے گئے تھے. تو پہلا تو یہ اعلان کر دیں کہ وہ ڈویژن، وہ منسٹریز جو ان سبجیکٹس کے حوالے سے ہیں، یہ تو ہم بند کریں گے. اور پھر دیکھیں کہ ان میں کوئی ایسے ادارے، ایسی آرگنائزیشنز، اتھارٹیز ہے جو ریٹین کرنے کی ضرورت ہے، وہ دیکھ لیں کہ وہ کہیں کہاں پارک کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے بجائے انہوں نے انڈیویجول آرگنائزیشنز کے چیف ہیڈز کو بلایا اور ان سے بات چیت کی. اب کون آگے کہے گا کہ ہاں جی میرا ادارہ بند کر دیں؟ انہوں نے سب نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا، اور ایسے ادارے بھی
مطلب ہے اس میں کم سے کم یہ 52 میں سے آدھے ایسے ہیں جو جس کا جواز نہیں ہے ریٹین کرنے کا، تو لیکن یہ انہوں نے پھر بھی ریٹین کیا اس کو. اور آپ نے جس طرح کل مینشن کیا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اعتراف بھی کیا گیا کہ 15 سال سے ادارہ نہیں کام کر رہا، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، لیکن اس کو بند نہ کریں. جی ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو کہا گیا کہ جی 15 سال میں آپ نے کیا حاصل کیا، انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں کہ حاصل نہیں کیا، لیکن یہ پوٹینشیل ہے تو اس کو بند نہ کریں. تو اس لیول پہ جب ڈسکشن ہو تو پھر میں سمجھتا تھا کہ میرا وہاں رہنا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، تو میں نے کہا چھوڑتے ہیں پھر. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی باتوں سے تاثر ملتا ہے کہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، چاہے آسٹیریٹی میجرز کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ترقی کرے، لیکن آپ کی کیا ان سے 1-on-1 اس پر گفتگو ہوئی؟ ان کا کیا رسپانس رہا؟ نہیں 1-on-1 نہیں ہوئی کوئی ملاقات اس طرح سے. دیکھیں جب پہلی کمیٹی بنائی تھی نا، یہ آسٹیریٹی کمیٹی، نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی، جی اس کے کچھ سفارشات لے جا کے دیے تھے پرائم منسٹر کو، اور وہ ویسے ہی تھے کہ جی لگژری ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، لگژری گاڑیاں نہیں رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، مجھے کوئی ٹھوس چیزیں لے آؤ، کیا کون سے ادارے بند کرنے. تو میں اس سے کافی انکریج تھا کہ پرائم منسٹر از سرٹنلی گوئنگ ٹو، تو پہلے جو حساب ہوتا تھا نا گھوڑے بیچ دو اور بھینس بیچ دو تو پیسے بچ جائیں گے، وہ وہاں سے نکل کے کہیں سیریس کٹس لگنے والے ہیں. لیکن بعد میں جو جس طرح سے یہ معاملہ چلا کمیٹی کے اندر، تو وہ اندازہ ہوا کہ یہ، اور جو فائنل جو کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دی پرائم منسٹر کو، وہ تو ظاہر ہے ایکسیپٹیبل میرے لیے نہیں تھی کہ آپ 53 میں سے 52 ریٹین کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اینڈ لائک یو مینشن ڈاکٹر صاحب کے 3 ہفتے لگا کر رپورٹ آپ نے بنائی، اور ہر ادارے کے بجٹ کے حوالے سے بھی آپ نے ساتھ پیش کیا، 30 بلین تک کا آپ نے فگر جو ہے وہ نکالا. اس کے باوجود بھی ایک نیچرلی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو ضروری، جس کے بعد آپ کا ایک ایکسٹریم اب آپ میجر لینے پہ نظر آئے. آپ نے لیکن ایک بات گزشتہ پریس کانفرنس میں کی کہ آپ عوام سے اپیل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹو ناٹ لیٹ دس پروسیس ڈائی، جہاں پر آپ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کا بھی آپ نے حوالہ دیا، آپ نے ڈاکٹر اشرف حسین صاحب کا بھی حوالہ دیا. عوام ایسے میں جہاں پر آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب سیناریو اس وقت صورتحال ملک کی معیشت کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی، آپ کو لگتا ہے کہ عوام کوئی پریشر کریٹ کر سکے گی؟ میں عوام کو میسج دے رہا تھا، لیکن ایکچوئل پریشر تو میڈیا کریٹ کرے گا. میں میڈیا سے کہہ رہا تھا، وہاں جو آپ کے میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ڈونٹ لیٹ دس ڈائی. حفیظ پاشا کی رپورٹ ہے، اشرف حسین کی رپورٹ ہے، اور دونوں بہت اچھی رپورٹ ہے. ہماری باتیں چھوڑ دیں، ہمارے کام چھوڑ دیں، اگر انہی پہ عمل کر دیں تو بہت فائدہ ہوگا. تو لیکن میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی رپورٹ شیلف پہ چلی گئی، ڈراور میں بند ہو گئی، اس پروسیس کو وہ نہ ہونے دیں. تو میں میڈیا سے کہہ رہا تھا ڈونٹ لیٹ اٹ ڈائی، آپ سے کہہ رہا ہوں. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کپل آف ایئرز بیک آئی پی پی سے متعلق بھی رپورٹ سامنے آئی تھی، جس میں فورینزک کا بھی ایک ریکمنڈیشن دی گئی تھی. آج تک ہم اس دن پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں اتنے اربوں خربوں جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے فورینزکس کی طرف جایا ہی نہیں گیا ہے. نیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، یا کچھ اور معاملات آڑے آ رہے ہیں؟ میرا دیکھیں اس میں تھوڑا میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، کوئی حکومت کے پاس گنجائش نہیں ہے کوئی میننگ فل اقدام اٹھانے کے لیے، چونکہ یہ سوورین اگریمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ ہے، یہ ہم یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کر سکتے. مسئلہ شروع ہوا کہ آپ نے ایسے اگریمنٹ کیے کیوں، اور اس پہ میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں ایک قانون بنانا چاہیے کہ جو بھی اگریمنٹ حکومت کسی اور پرائیویٹ کمپنی سے، کسی اور حکومت سے، کسی اور انٹرنیشنل ایجنسی سے کرے، وہ اگریمنٹ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، ایون اف فار انفارمیشن. جب یہ خفیہ اگریمنٹس ہوتی ہے نا تو وہاں مسئلے ہوتے ہیں. جیسے گوادر کا اگریمنٹ کیا، گوادر پورٹ کا جو ریونیو کا شیئر ہے پاکستان کا وہ صرف 9% ہے، 91% چائنا کا ہے. تو جب یہ اگریمنٹ انفارمیشن کے لیے آ جاتی پارلیمنٹ میں، تو اس میں ظاہر ہے شور مچتا، ہم جیسے لوگ اس کو اینالائز کر کے بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے اگریمنٹ. جب یہ خفیہ اگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں شاید
5 سال کے بعد 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ یہ اگریمنٹ کیسے ہو گیا. تو جو آئی پی پیز کا جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ ہے, لیکن ہمیں پتا تھا اس وقت یہ ہو رہا ہے اور ہم نے بہت شور مچایا. وی آر آن ریکارڈ ان رائٹنگ آن مینی ادر فورمز. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ نہ کریں, یہ غلط ہے, یہ ڈیزاسٹر کریٹ کرے گا, لیکن دے اسٹل وینٹ اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. اینڈ یہ پروسیس لیٹر ڈیز میں بھی ہوتا رہا ہے. 2013 اور 2018 کے دوران بھی ہم نے 2 آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیے, جب بالکل واضح ہو چکا تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو جس طرح کی اگریمنٹ کی جا رہی ہے یہ بہت نقصان دہ. اس کے باوجود بھی 2 اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں 2013 اور 2018 کے دوران. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, آخر میں جہاں پر آپ ایک آگے کا ایک بڑا خوفناک منظرنامہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ اور گزشتہ آپ کی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ اکانومی ہماری اٹس ان اے اسٹیٹ آف کولیپس, اٹس آن اے پاتھ آف ڈسٹرکشن. ہیو وی ریئلی مس دا بوٹ, یا کوئی ایسی امید ہے کہ جہاں سے یہ اگر صحیح اقدامات لیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے؟ کہ پاکستان ایک امیر ملک ہے وسائل کے حوالے سے, اور اگر ہم نے مینیج کیا صحیح تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 20 سال کے عرصے میں ہم انفلیشن ریٹ کو بھی سنگل ڈیجٹ سے نیچے کر دیں گے, بہت نیچے, 5% سے بھی نیچے, اور بے روزگاری بھی کم کر دیں گے بہت زیادہ سنگل ڈیجٹ میں, کیونکہ ہم ایک امیر ملک ہے, ہمارے پاس بہت وسائل ہے جس سے ہم ملک کے معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے معیشت چلانی ہے چند ویسٹڈ انٹرسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور اس میں آدھے ویسٹڈ انٹرسٹ غیر ملکی ہے, تو پھر معیشت ایسے ہی چلے گی. اور اس وقت جو میں الارم ساؤنڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بینکرپٹ تو کافی سال پہلے ہو چکے ہیں, 4-5 سال پہلے ہو چکے ہیں, کیونکہ اب ہم قرضہ لیتے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے. بالکل. تو اب ہمیں قرضے بھی نہیں مل رہے. جب انسٹیٹیوشنل قرضے نہیں ملیں گے, چائنا بھی نہیں دے گا, سعودی عرب بھی نہیں دے گا, تو ہم کمرشل بینک سے لے رہے ہیں اس وقت پیسے. اس وقت جو ملک چل رہا ہے, ملک کو مطلب ویسے تو ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں, لیکن ملک چل رہا ہے چونکہ ہم کمرشل بینک سے قرضے لے رہے ہیں. کمرشل بینک کے قرضے انتہا مہنگے ہوتے ہیں, اور یہ آنے والے دنوں میں 1-2 سال کے بعد جو بوجھ ہوگا قرضوں کا وہ ہم اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے, تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن میں پاکستان ہے. اور لائک وی مینشنڈ ارلیئر کہ ستمبر کے بھی آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اس کے ایجنڈے میں اگر پاکستان نہ ہو, بھوٹان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ تک ان کے ایجنڈے پر ہوں, تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی حکومت کے لیے, جو کہ مسلسل ہمیں اس بات پر بتا رہی ہے کہ ایک سنگل ڈیجٹ پہ انفلیشن کا آ جانا بڑا ہی خوشائن ہے. عوام اس وقت جو ہے وہ سوسائڈ تک پہ آ چکی ہے, خودکشیوں پہ آ چکی ہے, مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی جس طرح سے ایک صورتحال کا سامنا ہے. پروگرام کی ٹیم علیرہ شگری کو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.